अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस हवाले से अहम है कि इसमें मेरे मुखातिब वो माएँ हैं जो बहुत से सवालात पूछ रही हैं हेल्थ केयर वर्कर्स से, डॉक्टर से, जिनको ये शुबा है कि वो कोरोना का शिकार हैं या खुदा न खास्ता उनका कोरोना या कोविड-19 का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और वो अपने बच्चे को फ़ीड करवाना चाह रही हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाना चाह रही हैं। इस सिलसिले में दुनिया की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी अपनी राय दी है। कुछ हद तक रिसर्च का डेटा भी मौजूद है, लेकिन जो रिसेंटली अपडेट और गाइडलाइंस हमें मिली हैं उनमें से कुछ का ख़ुलासा मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद फ़ैसला आपका अपना होगा। माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं और उनको शुबा है कि उन्हें कोरोना हो चुका है या खुदा न खास्ता उनमें कुछ ऐसी अलामात पाई जा रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत से सवालों के जवाबात दिए हैं और इनमें से कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नॉर्मली उन तमाम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिनको कोरोना हो गया है। बच्चों के हवाले से मैंने अपनी वीडियोस में बात की है, लेकिन मदर्स के हवाले से और हामला ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनकी डिलीवरी का वक्त करीब है, वो क्या करें, क्योंकि बच्चे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना बहरहाल ज़रूरी है और माँ के दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है माँओं के लिए और उन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कि वो सपोर्ट करें और उनको बताएं, वो माएँ ख़ास तौर पे जिनको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं या जो इस शुबे में है कि उनको कोरोना हो चुका है, कि वो अपने बच्चों को किस तरह फ़ीड कर सकें, ब्रेस्ट फीड किस तरह पिला सकें। इसके अलावा ख़ास तौर पर वो एहतियाती तदाबीर जो इस दौरान इख्तियार करनी है माँओं ने अपने बच्चों को फ़ीड करवाते हुए, उनका भी ज़िक्र होगा। बहुत से अदाद व शुमार ये बताते हैं कि माँ का दूध पिलाने के फ़वाइद कोरोना के नुकसान से बहरहाल ज़्यादा हैं। नौमौलूद बच्चे कुदरती तौर पे उनमें ये सलाहियत होती है और माँ के दूध में भी ये सलाहियत होती है कि अगर बच्चे को बर वक्त पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ का दूध शुरू करवा दिया जाए तो वो बहुत सी बीमारियों से उनका जिस्म लड़ने के काबिल हो जाता है। बहुत से रिसर्चर्स ने, बहुत से तहकीक करने वालों ने माँ के दूध को इस हवाले से जांचा और परखा है कि कहीं खुदा न खास्ता वायरस की ट्रांसमिशन माँ के दूध के ज़रिए तो नहीं हो रही, लेकिन अभी तक किसी भी रिसर्च ने ये बात साबित नहीं की है कि माँ के दूध में कोरोना वायरस मौजूद हो सकता है। इसलिए माँओं को ये हिदायत की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाना जारी रखें और अपने बच्चे के साथ बाकायदा जिल्द का कांटेक्ट रखें। हर तरह के हालात में माँ का दूध जो है ये बच्चे को बचाने में और उसको एक ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छी सेहत देने में हमेशा से मुमिद व मुआविन साबित हुआ है। इसके अलावा माँ को जो फ़ायदा होता है वो ये है कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो ख़ुद भी बहुत सी बीमारियों से बच जाती है, जैसे खुदा न खास्ता छाती का कैंसर और ओवरीज़ का कैंसर वगैरह, उससे भी माँ कुदरती तौर पर बच जाती है। माँ का दूध उन बच्चों के लिए तो बेहद मुफीद है जो कि पैदाइश के वक्त जिनका वज़न बहुत कम था और या जो प्रीमेच्योर थे या जो वक्त से पहले पैदा हो गए थे। फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वाकई बच्चा कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है माँ के बोलने, खांसने या छींकने की वजह से, क्योंकि ये बात बहरहाल साबित है कि माँ के दूध में वायरस मौजूद नहीं होता और इस तरीके से ये ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन अगर माँ के सांस के ज़रिए बच्चे की सांस में ये वायरस चला जाए तो फिर क्या होगा। इसमें अर्ज़ ये करता चलूँ कि अगर ऐसा हो भी जाए तो ये देखा गया है कि माँ का दूध पीने वाले बच्चे बहरहाल कोरोना वायरस का मुकाबला कर लेते हैं और उनमें मॉर्टेलिटी की शरह बहुत कम है, हत्ता कि वो बीमार भी बहुत कम होते हैं। अगर कोरोना वायरस मौजूद भी हो उनके अंदर तो वो बहुत जल्दी उनका जिस्म इसके ऊपर काबू पा लेता है। और अब बात करते हैं उन सवालात की
جو کہ 20 سوال ہوں گے، اور یہ کامن کویسچنز ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں ڈاکٹر سے، ہیلتھ کیئر ورکر سے، اور لوگ انٹرنیٹ پہ بھی اس کا جواب ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ ان 20 سوالوں کو میں 1 بائی 1 ایک ایک کر کے میں ان کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کامنلی آسکڈ یا فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کووڈ-19 یعنی یہ جو وائرس ہے کورونا کا، یہ ماں کے دودھ کے ذریعے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جس ماں میں ایکٹیو کووڈ-19 ڈیزیز موجود ہے اور اس کے اندر یہ وائرس موجود ہے، وہ بھی اپنے دودھ کے ذریعے اپنے بچے میں یہ وائرس ٹرانسفر نہیں کر سکتی۔ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو ڈائریکٹ دودھ نہیں پلاتی، بلکہ بازار میں ایسے ڈیوائسز یا بریسٹ پمپس وغیرہ موجود ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ بوتل یا فیڈر میں ڈال کے پلاتی ہیں۔ ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وائرس دودھ کے ذریعے بچے کے معدے یا بچے کے جسم میں منتقل نہیں ہوتا۔ اس پر ابھی بھی ریسرچ جاری ہے، اور جو ریسرچ کرنے والے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کہیں سے ایسا کوئی کلو مل جائے تو پھر اس سلسلے میں وہ نئی گائیڈ لائنز جاری کر سکیں، لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں ہے کہ ماں کے دودھ سے بچے کے جسم میں وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ تمام جگہیں، وہ تمام علاقے، وہ تمام کمیونٹیز جہاں پر یہ بیماری بہت زیادہ ہے کووڈ-19 کی، کیا اس جگہ پر ان علاقوں میں ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ ماں کا دودھ بچے کو پوری زندگی بیماریوں سے بچاتا ہے، ساتھ ساتھ یہ ماں کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں پر بہت زیادہ یہ بیماری موجود ہے، کووڈ-19 یا کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، وہاں پر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ماں کے دودھ سے بچے کو دور رکھا جائے۔ تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد کیا بچے کو فوراً ماں کے قریب لایا جانا چاہیے تاکہ ماں کی جلد کے ساتھ بچے کا کانٹیکٹ ہو، اور وہ ماں خاص طور پہ جس میں کرونا وائرس پازیٹیو ہے یا جس میں شبہ ہے کہ اس ماں کو کرونا وائرس کی بیماری ہو سکتی ہے، تو کیا ایسی ماں کے قریب بچے کو پیدائش کے فوراً بعد لایا جانا چاہیے؟ اس کا جواب ہے بالکل لایا جانا چاہیے۔ فوراً ماں کا بچے کے ساتھ جلد سے جلد کا کانٹیکٹ کروا دینا چاہیے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، بچے کے جسم کا درجہ حرارت ایک تو برقرار رہتا ہے، پیدائش کے فوراً بعد بچے کو سردی نہیں لگ سکتی، اور بچہ جو ہی ماں کی جلد کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو اس کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی سی گرمی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے ایسے فوائد ہیں جو کہ اس کی ابھی تک وجہ سمجھ نہیں آئی کہ ماں کا بچے سے پیدائش کے فوراً بعد کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بچے کو کس طرح سے اس کی مورٹیلٹی کو کم کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ماں کو بچے سے جو ہی ملا دیا جاتا ہے پیدائش کے فوراً بعد، تو دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے کم بیمار ہوتے ہیں اور ان میں مرنے کی شرح بھی کم ہوتی ہے۔ اور دوبارہ میں وضاحت کر دوں کہ ماں کا دودھ پلانے سے ماں اور بچے کا سکن ٹو سکن جو کانٹیکٹ ہے، یہ فوراً کروانے سے جو فوائد ہیں وہ کرونا وائرس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر ایک ماں کو یہ کنفرم ہے کہ اسے کووڈ-19 کی بیماری ہو چکی ہے، یا اس کو شبہ ہے کہ وہ کووڈ کا شکار ہو چکی ہے، کیا اسے بچے کو دودھ پلاتے رہنا چاہیے، یہ جاری رہنا چاہیے، اور کب تک ایسا کرتے رہنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی ہاں میں ہے۔ ماں اگر اپنی تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے، جس میں ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتے وقت ایک ماسک کا استعمال کرے، ایک عام میڈیکل یا سرجیکل ماسک استعمال کرے، اور بچے کو دودھ پلاتے وقت بہت زیادہ باتیں نہ کرے، کھانسی نہ کرے، تو بچے کو بیماری نہیں لگ سکتی۔ اور اگر خدا نخواستہ لگ بھی جائے، میں نے آپ کو بتایا، تو نیو بورن میں، نومولود میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اگر ماں کا دودھ پی رہا ہے تو وہ اس بیماری کا مقابلہ کر سکے۔ اس میں علامات بہت کم ظاہر ہوتی ہیں، تحقیق یہ بتاتی ہے۔ پھر اس سے یہ سوال نکلتا ہے کہ پھر وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ماں کو اختیار کرنی چاہیے اگر اسے کرونا وائرس ہے، کووڈ-19 کی بیماری ہے، یا اس کو اس کا شبہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے دھوئے، صابن اور پانی سے،
الکوہل بیسڈ سینیٹائزر یا ہینڈ رب استعمال کرے، اور بچے کو اٹھانے سے، اس کے کپڑے بدلنے سے پہلے، اس کو فیڈ کروانے سے پہلے وہ ہر صورت میں اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ بچے کو فیڈ کرواتے وقت ماں کو چاہیے کہ ایک ماسک پہنے، اور ماسک کو بار بار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ماسک کے سامنے والے حصے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، جیسے یہ ماسک پہنا ہوا ہے تو اس کے سامنے والے حصے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور اسے کانوں سے جو اس کے ڈوریاں ہوتی ہیں وہاں سے پکڑ کے اتارنا چاہیے ضائع کرتے وقت۔ اگر ماں کو چھینک آ رہی ہے یا کھانسی آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ٹیشو کے اندر کھانسی کرے، اور فوری طور پر ان ٹیشوز کو ضائع کر دیا جائے احتیاط کے ساتھ، اور الکوہل بیسڈ ہینڈ سینیٹائزر یا رب استعمال کی جائے، یا فوری طور پر ہاتھوں کو دوبارہ صابن اور پانی کے ساتھ دھو لیا جائے۔ اس کے علاوہ ماں کو چاہیے کہ بچے کو جہاں پر وہ لٹا رہی ہے، بچے کو جہاں پر رکھا جا رہا ہے، اس کا جو کریڈل ہے یا جو اس کا بچے کا چھوٹا سا کاؤچ ہوتا ہے، اس کو بھی پراپرلی ڈس انفیکٹ کرتے رہنا چاہیے۔ کم از کم دن میں 2 بار اس کو ڈس انفیکٹ کیا جائے، لیکن خیال رہے کہ یہاں پر جو ڈس انفیکٹنٹ استعمال کریں گے وہ کلورین بیس نہ ہو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ خدا نخواستہ یہ جو کلورین ہے، اس کی جو سمیل ہے، اس کی جو اریٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے بچے کو سانس کی کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو الکوہل بیس سینیٹائزرز کے ساتھ سطح کو صاف کر لیا جاتا ہے اور ڈس انفیکٹ کر لیا جاتا ہے، یہ سب سے مناسب بات ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ماں کے پاس جو پازیٹیو ہے، کووڈ پازیٹیو ہے، اور یا جس کو شبہ ہے، اس کے پاس اگر ایک ماسک نہیں ہے، اس وقت مثال کے طور پہ گھر میں ماسک نہیں ہے، تو اپنے بچے کو کس طرح فیڈ کرے؟ ماں کا دودھ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور اس کی مورٹیلٹی کو کم کرتا ہے، اور اس کے دماغ کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے، اور اس کے لیے جو ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہیں ان کو اچیو کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ تو ایسی مائیں جن میں کووڈ کی علامات ہیں، انہیں یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ماسک پہنیں، لیکن اگر ماسک موجود نہیں ہے تو اپنے چہرے کو کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں، لیکن بریسٹ فیڈنگ جو ہے اس کو مت روکیں۔ اور ماں کو چاہیے ماسک نہ ہونے کی صورت میں بھی اپنی ہائیجین کا پورا خیال رکھے۔ گھر میں کپڑے کے ماسک بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ بنانا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ آپ کو یوٹیوب پہ ایسی بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھر میں کپڑے کے ماسک کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ 7واں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے ماں کے لیے بچے کو فیڈ کروانے سے پہلے وہ اپنے جسم کو صاف کرے یا دھوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ماں کو یہ محسوس ہوا ہے کہ اس نے کچھ دیر پہلے کھانسی کی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھو لے، کم از کم 20 سیکنڈ تک، جیسے ہاتھ دھوتے ہیں۔ بچے کو فیڈ کروانے سے پہلے یہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ماں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے پروٹیکشن ہو رہی ہے اور وائرس کھانسنے یا چھینکنے کی وجہ سے جسم کے اوپر سپریڈ نہیں کر رہا، تو بار بار جو ہے جسم کو دھونا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ بچے کی ہر فیڈ سے پہلے جسم کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ اگر ماں کسی وجہ سے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلا پا رہی، لیکن وہ کنفرم پیشنٹ ہے کووڈ کی، یا اس کو شبہ ہے کہ وہ وائرس کا شکار ہے، تو اس کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ بعض مائیں کسی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلا پاتی، لیکن وہ دودھ پلانا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے بازار میں بہت سے ایسے پمپس موجود ہیں، اور بچے کو ماں کا دودھ جو ہے ان پمپس کے ذریعے نکال کر فیڈر میں ڈال کے پلایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ واضح طور پہ گائیڈ لائنز موجود ہیں کہ یہ ایزیلی اویلیبل جو پمپس ہیں، ان کی صفائی کس طرح کرنی ہے، ان کو صاف کیسے رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ عموماً ایسا لٹریچر موجود ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ماں کس طریقے سے اپنے بچے کو اس پمپ کے ذریعے دودھ جو ہے بچے تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر ماں بہت زیادہ بیمار ہے تو اس صورت میں بھی جو پمپ کے ذریعے دودھ حاصل کیا گیا ہے ماں سے، وہ کوئی کیئر گیور یا کوئی بھی گھر میں موجود دوسرا شخص بچے کو چمچ، کپ یا فیڈر کے ذریعے پلا سکتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بچے کو دودھ پلانے والا یہ دوسرا شخص جو ہے، جیسے بچے کی نانی، دادی، خالہ، چچی وغیرہ، یہ ہر طرح کی بیماری سے دور ہو اور اس کو کرونا کا کسی قسم کا بھی شبہ نہ ہو۔
اور کیئر گیور کو بھی ماں سے حاصل کردہ دودھ بچے کو پلانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر کسی صورت میں بھی ماں اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے، بعض ماؤں میں دودھ اترتا ہی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر واضح ہدایات موجود ہیں، اور بہت سے والدین اپنے بچوں کے لیے رضاعی والدہ ہیں، یا ایسا بچہ جو ایک اور خاتون کا دودھ پیے وہ اس کے لیے اس کی رضاعی والدہ کہلاتی ہے۔ 9واں سوال پھر اسی سے ملتا جلتا ہے کہ کیا ماں سے کسی پمپ وغیرہ کے ذریعے حاصل کردہ دودھ بچے کو اگر پلایا جائے تو اس سے اس کو کووڈ-19 تو نہیں ہو جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک وائرس کی ٹرانسمیشن ماں کے دودھ سے بچے کے جسم تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ماں کا دودھ اگر بچے کو پلایا جانا ضروری ہے اور وہ کسی بھی پمپ وغیرہ کے ذریعے اس کو حاصل کیا گیا ہے، تو اس کو کس طرح سے سٹور کرنا ہے، اور بریسٹ ملک جو پمپ ہے اس کی صفائی وغیرہ کا کس طرح خیال رکھنا ہے؟ بہت آسان ہے اس کا جواب کہ جو اس طرح کا جو پمپ ہے یا اس طرح کا جو بھی کنٹینر ہے، اس کو ہر استعمال کے بعد لیکوڈ سوپ سے یا ڈش واشنگ لیکوڈ سے اور گرم پانی سے دھو لیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد گرم پانی سے 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے اس کو اچھی طرح کھنگال لیا جانا چاہیے۔ 11واں سوال یہ ہے کہ کیا ماں کے علاوہ کوئی اور خاتون بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں۔ 12واں سوال یہ ہے کہ اگر ماں بہت زیادہ بیمار ہے اور اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے، تو کیا وہ ٹھیک ہونے پر بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل، اس کا جواب ہاں میں ہے۔ جب بھی ماں بہتر محسوس کرے وہ اپنے بچے کو دوبارہ دودھ پلانا شروع کر سکتی ہے۔ ماں اگر بیمار ہے تو اس کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو سکے، اور ماں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ صحت یاب ہوتے ہی اس نے اپنے بچے کو فیڈ کروانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ 13واں سوال یہ ہے کہ اگر بچے کا بھی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کو اپنے بچے کو فیڈ کرواتے رہنا چاہیے، اور یہی اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ 14واں سوال بہت کامن ہے اور بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماں اگر کووڈ-19 پازیٹیو ہے تو کیا ہم اپنے بچے کو فارمولا ملک دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کی سختی سے ممانعت ہے کہ ماں اگر کووڈ-19 پازیٹیو ہے یا اس کو شبہ ہے تو بچے کو کسی طور پر بھی عام حالات میں بھی فارمولا ملک کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا۔ سب سے بڑی پروٹیکشن، سب سے بڑا دفاع ماں کا دودھ ہے جو بچے کو تاعمر بیماریوں سے بچاتا ہے۔ 15واں سوال یہ ہے کہ ماؤں کے لیے وہ کیا ہدایات ہیں ان ماؤں کے لیے جو خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہم سے ہمارے بچے کو وائرس منتقل نہ ہو جائے۔ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ماؤں کو اور فیملیز کو کاؤنسل کرنا چاہیے، ہمیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی چاہیے، اور گھروں میں جو بھی میری بات سن رہے ہیں اور اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور اس کی امپورٹنس کو سمجھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ کاؤنسلنگ میں اپنا رول ادا کریں۔ ماؤں کو یہ بتایا جانا ضروری ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کی جلد کا کانٹیکٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بچے کو ساری زندگی بیماریوں سے بھی بچائے گا، اور بے شمار اس کے جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہیں، ماں اور بچے کی آپس میں محبت کا رشتہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے جب ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے اور اسے اپنی چھاتی سے اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ماں کو بھی اس بریسٹ فیڈنگ کے نتیجے میں بہت سی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، جس میں چھاتی کا کینسر اور اوویرین کینسر وغیرہ شامل ہیں۔ پھر ماؤں کو یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ نومولود بچوں میں اور شیرخوار بچوں میں کووڈ-19 کا رسک بہت کم ہے، اور ایسے بچے جو اگر کبھی پازیٹیو ہو بھی گئے تو ان میں علامات بہت کم تھیں اور بہت جلدی وہ اس بیماری سے باہر آ گئے۔ ماؤں کو یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ ماں کا دودھ پلانے کے جو فوائد ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں ان نقصانات کے جن سے وہ ڈر رہی ہیں۔ 16واں سوال پھر وہیں گھوم پھر کر آتا ہے، جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ انفینٹ فارمولا ملک کس طرح بچے کے لیے سیف نہیں ہے، جو بازار میں ڈبے کا دودھ ہے یہ کس طرح سیف نہیں ہے؟ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائے جانے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں
کہ فارمولا ملک دینے سے جو رسکس، جو خطرات بچے کی زندگی کو لاحق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں گنوانا شروع کروں تو شاید اس ویڈیو کا ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ بچے کی ساری زندگی، اس کی جو برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی صحت کو جو ہر وقت کے لاحق خطرات ہیں، متعدد بیماریاں اس کو جس طرح گھیر سکتی ہیں، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اس بحث میں جائے بغیر مجھے میرا خیال ہے مختصر سا جواب دینا چاہیے کہ فارمولا ملک کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور ماں کے دودھ کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ 17واں سوال یہ ہے کہ وہ مائیں جن کو کنفرم کووڈ-19 پازیٹیو ہے اور یا ان کو شبہ ہے کہ ان کو یہ بیماری ہو چکی ہے، وہ کتنے عرصے تک اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتی ہیں، کتنے عرصے تک بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ماں سمٹمز کے دوران بھی، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی اپنے بچے کو فیڈ کروانا جاری رکھ سکتی ہے۔ 18واں سوال بہت دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ کیوں ہم اتنا زور دے رہے ہیں کہ ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا جاری رکھنا چاہیے، جبکہ ہم عام حالات میں سارا دن اس بات پہ زور لگاتے رہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ تو ماں اور بچے کا فاصلہ کم کروانے پہ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بڑے بچے اور ایڈلٹس جو ہیں ان کی ڈسٹینسنگ بالکل اسی طرح ہی ہے، ان کو دور رکھا جائے، بچوں کو اپنے سے دور رکھا جائے۔ اس سلسلے میں میری ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ بچوں کو اگر کووڈ-19 ہو یا اس کا شبہ ہو تو ان سے آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان کی کس طرح کیئر کرنی ہے۔ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ لیکن جو انفینٹس، نومولود شیرخوار بچے ہیں، ان کو ہر صورت میں ماں کے قریب رکھنا ہے تاکہ وہ امیونٹی گین کر سکیں، ماں کے دودھ سے اپنے اندر قوت مدافعت کو بڑھا سکیں۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو بڑے بچے ہیں ان کو بیمار ماں سے یا بیمار والدین سے یا بیمار لوگوں سے ہم نے اسی طرح دور رکھنا ہے جیسے بڑوں کو ہم کہتے ہیں کہ انہیں ایک سوشل ڈسٹینسنگ قائم کرنی چاہیے۔ 19واں سوال یہ ہے کہ کیا کلینکس کو، ہاسپٹلس کو، میڈیسن کمپنیز کی طرف سے جو انفنٹ فارمولاز سیمپلز کے طور پہ دیے جاتے ہیں، کیا وہ لیے جانے چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جتنے بھی ملٹی نیشنل اور اچھی کمپنیز ہیں ان کے یہ SOPs ہیں کہ وہ کوئی ایسا لٹریچر آپ کو نہیں دے سکتی، کوئی ایسا اشتہار آپ کو نہیں دے سکتی، آپ کے کلینک میں لگائے جانے کے لیے کوئی پوسٹر نہیں دے سکتی جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ ان کا فارمولا ملک استعمال کیا جائے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی پروموشنل ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتی ہیں۔ تو کسی بھی ہاسپٹل، کسی بھی کلینک کو، کسی بھی ڈاکٹر کو جو فارمولا ملک ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کا پروموشنل میٹیریل نہیں لینا چاہیے، اور یہ قانوناً بھی جرم ہے۔ 20واں سوال یہ ہے کہ زیادہ تر آرگنائزیشنز جو ہیلتھ کی آرگنائزیشنز ہیں یہ اس بات پر کیوں زور دے رہی ہیں کہ ماں کو اپنے بچے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے، اسے اپنا دودھ پلانا چاہیے، جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، ماں سے بچے کو سیپریٹ کر دینا چاہیے جب تک کہ ماں ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ تو اس سلسلے میں عرض وہی ہے، یہ سارے سوال آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا انٹر لنکڈ ہیں اور تقریباً سب کے ملتے جلتے جوابات ہیں۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا یہ موقف ہے کہ بریسٹ ملک فارمولا ملک سے بہتر ہے۔ بریسٹ ملک سے ہونے والے فوائد، کورونا کے ہونے والے نقصانات جو کہ بہت معمولی ہوتے ہیں شیرخوار بچوں میں، وہ فوائد کہیں زیادہ ہیں جس سے بچہ ساری زندگی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کچھ کامن سوالات تھے، کچھ ایسے فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز تھے جو کہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کیجئے اور اپنی تمام فیملیز کے سرکلز اور گروپس میں اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ اس سے عوام الناس کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری، پریشانی، مصیبت اور شر سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔